बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ, लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। किसी चीज़ के गिरने की आवाज़ पर जमाल की आंख खुल गई। वो उस वक्त गहरी नींद में था। उसने चारपाई पर लेटे लेटे इधर उधर नज़रें दौड़ाई, लेकिन वहाँ कोई भी नहीं था। वो उस वक्त सहन में सोया हुआ था। गर्मियों के दिन थे। गांव में गर्मियाँ आते ही लोग सहन में सोना शुरू कर देते हैं। सहन में सोने का एक फ़ायदा ये होता है कि ठंडी ठंडी हवा चलने पर नींद बहुत अच्छी आती है और सोने वाला सुबह ही बेदार हो जाता है। जमाल के भाई और वालिद अभी कमरे में सो रहे थे। गर्मियों के दिनों में सभी बाहर सोने लगते थे। उसने भी चंद दिन हुए थे जो बाहर सोना शुरू किया था। उसके साथ रोज़ाना ही ऐसा हो रहा था कि किसी चीज़ के गिरने की आवाज़ आती थी और उड़ जाता था, मगर कुछ नज़र ना आता था और फिर वो दोबारा सो जाता था। आज वो उसी राज को जानने की गर्ज से चारपाई से उठ खड़ा हुआ। नीम के दरख्त के पास खड़ी बकरी ने जमाल के उड़ जाने पे शोर करना शुरू कर दिया। बस चुप कर, जमाल ने गुस्से से बकरी को ऐसे कहा जैसे वो उसकी बात समझती हो। बकरी ने एक दो बार शोर करके फिर खामोशी इख्तियार कर ली। जमाल ने इधर उधर देखा, लेकिन उसे कुछ नज़र न आया। उसने वापस चारपाई का रुख किया। उसकी चारपाई के नीचे एक काले रंग की बिल्ली बैठी हुई नजर आई। अंधेरे में उसकी आंखें बल्ब की तरह चमक रही थी। जमाल को अपनी तरफ आता देखकर वो गराई। बिल्ली के गराने पर जमाल को काफ़ी गुस्सा आया। उसने एक डंडा उठाया और उसे मारने को जैसे ही घुमाया तो वो तेज़ी से भाग गई। उसके भाग जाने पर जमाल फिर से चारपाई पर आकर लेट गया। ये कमबख्त बिल्ली ही है जो मेरी रोज़ नींद खराब करने आ जाती है, वो गुस्से से बड़बड़ाया। कल इसे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि ये रात में आना भूल जाएगी। जमाल को चारपाई पर लेटे अभी ज़्यादा वक्त नहीं हुआ था कि फिर से उसे आवाज़ आई। वो समझ गया कि ये काली बिल्ली है। वो आवाज़ पैदा किए बिना चारपाई से उठा। बिल्ली के मुंह का रुख बकरी की तरफ था, इसलिए वो जमाल को चारपाई से उठता देख न सकी। वो डंडा उठाकर बिल्ली की जानिब बढ़ा। उस वक्त बिल्ली ने जमाल को देख के शोर करना शुरू कर दिया। उसके शोर करने से बिल्ली ने पलटकर देखा। जमाल को अपनी जानिब बढ़ता देखकर बिल्ली ने एक छलांग लगाई और दीवार की मुंडेर पर जाकर बैठ गई। जमाल गुस्से से डंडा मारने को बिल्ली की जानिब लिपका। बिल्ली होशियार थी, वो पड़ोस के घर में कूद गई। जमाल गुस्से से पैर ज़मीन पर पटकते हुए अपनी चारपाई की जानिब बढ़ गया। चारपाई पर लेटते ही उसकी जल्द ही आंख लग गई। अभी उसकी आंख लगे थोड़ी ही देर हुई थी कि बकरी का शोर फिर से शुरू हो गया और जमाल की आंख खुल गई। उसने गुस्से से बकरी की तरफ देखा। काली बिल्ली बकरी की पीठ पर खड़ी थी। काली बिल्ली को देखकर जमाल के गुस्से में शिद्दत आ गई और वो तेज़ी से चारपाई से उठा और डंडा उठाकर बिल्ली की तरफ बढ़ा। काली बिल्ली होशियार थी। जमाल को अपनी जानिब आता देखकर दीवार की मुंडेर पर गई और पड़ोस में कूद गई। जमाल गुस्से से दीवार की मुंडेर को देखता हुआ वापस आ गया। आज रात बिल्ली ने जमाल को काफ़ी तंग किया था, इसलिए जब भी जमाल की आंख लगती बिल्ली कूद कर आ जाती। बकरी बिल्ली को देखते ही शोर करना लगती और जमाल की आंख खुल जाती। उसके जागने पर बिल्ली भाग जाती। गांव के लोगों को रात में जल्दी सोने की आदत थी। जमाल भी जल्दी सोने वालों में से था, इसलिए बिल्ली के बार बार नींद खराब करने पर उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। उसका बस नहीं जा रहा था, वरना वो काली बिल्ली को मार मार कर अधमुआ कर देता। गुस्से में जमाल ने बकरी को लात मारी और कहा, आज तेरा भी दिमाग खराब हो गया है। क्या जिंदगी में तूने काली बिल्ली नहीं देखी जो इस बिल्ली को देखते ही शोर करती है? बकरी लात पड़ने पर सहम गई थी। उसे शायद ये तवक्को नहीं थी कि जमाल उसे लात भी मार सकता है। लात पड़ने पर बकरी ने एक बार फिर शोर किया, चुप कर वरना इस डंडे से मार मार कर तेरा हश्र कर दूंगा। जमाल ने गुस्से से आंखें निकालते हुए बकरी को देखा। बकरी की समझ में बात आ गई थी, इसलिए वो खामोश हो गई। बकरी बज़ाहिर खामोश हो गई थी। जमाल आगे आने वाले वाक़यात से बेखबर था कि उसकी ज़िंदगी में क्या होने वाला है।
یہ واقعات آغاز تھے۔ وہ بلی کون تھی اور کیوں ان کے گھر میں آنے لگی تھی، اس کے کیا مقاصد تھے، اس سے جمال بالکل بے خبر تھا۔ رات بھر جمال چین کی نیند سو نہ سکا۔ کئی بار اس کی آنکھ کھلی اور کئی بار اس کی آنکھ لگی۔ صبح ہونے پر جب وہ بیدار ہوا تو اس کا ذہن بوجھل بوجھل سا ہو رہا تھا۔ اس کے دائیں طرف سر میں ہلکا ہلکا درد ہو رہا تھا جو شام گئے تک رہا۔ اس نے اس درد کو معمولی سمجھ کر نظر انداز کر دیا تھا۔ رات میں جب جمال سونے کے لیے لیٹا اور فوراً اٹھ گیا تو اس نے خواب میں دیکھا وہ ایک صحرا میں اکیلا جا رہا ہے۔ دور دور تک کسی کا کوئی بھی نام و نشان نہیں۔ وہ حیران ہو رہا ہے کہ وہ یہاں کیسے آیا، کیوں آیا، اس کی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ کچھ فاصلے پر وہ دیکھتا ہے کہ کالی بلی جو اس کے گھر میں آ رہی ہے وہ ایک جانب بیٹھی ہے اور اس کی نظریں جمال کی جانب ہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک خاص قسم کی چمک ہے۔ ایک لمحے کو جمال سہم جاتا ہے۔ وہ یہ سمجھنے سے قاصر تھا کہ وہ کس بات پر سہم گیا ہے۔ اچانک ایک خوبصورت سی دوشیزہ ظاہر ہوتی ہے اور بلی دیکھ کر اس کی جانب لپکتی ہے۔ وہ دوشیزہ بلی کو اپنے ساتھ رکھتی ہے، اسے تھام لیتی ہے اور بلی کو اپنے آپ سے چمٹاتے ہوئے جمال کو کہتی ہے، یہ میری خاص بلی ہے، اسے کسی قسم کی تکلیف نہیں ہونی چاہیے ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، اور اگر کسی نے بھی میری بلی کے ساتھ برا کیا تو یہ میرا اس کے لیے موت کا پیغام ہے۔ تم کون ہو؟ جمال نے پوچھا۔ یہ بات تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ اس نے الٹا سوال داغا۔ میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ یہ بلی 2 دن سے مجھے تنگ کر رہی ہے۔ میری بلی کو تمہاری بکری کا دودھ پسند آ گیا ہے۔ جب بھی تمہاری بکری کا دودھ پینے آئے اسے پینے سے مت روکنا۔ اسے اجازت ہے جہاں جائے، جہاں سے جو چیز پسند آ جائے یہ کھائے گی، کوئی اسے روک نہیں سکتا۔ اگر کسی نے روکنے کی کوشش کی تو وہ پھر اپنے انجام سے باخبر رہے، اس حسینہ نے کہا۔ جمال ابھی اس سے کچھ پوچھنے ہی والا تھا کہ اس کی آنکھ کھل گئی۔ آنکھ کھلنے پر اس نے ادھر ادھر دیکھا، کوئی بھی وہاں موجود نہیں تھا۔ پیاس کی شدت محسوس ہونے پر وہ بستر سے اٹھا، پانی پی کر پھر سو گیا۔ رات بھر وہ سکون کی نیند سوتا رہا۔ صبح ہونے تک بلی نے جمال کو تنگ نہیں کیا۔ صبح بیدار ہونے پر جمال نے رات کے خواب کو معمول کا خواب سمجھ کر نظر انداز کر دیا۔ پورا ہفتہ سکون کا گزرا، بلی پھر نہیں آئی۔ وہ مطمئن ہو گیا کہ اب بلی آ کر تنگ نہیں کرے گی، لیکن یہ جمال کی خوش فہمی تھی۔ ایک رات وہ بلی پھر آ گئی۔ بلی نے نہ جانے بکری کے ساتھ کیا کر دیا تھا، وہ خاموش تھی اور بلی مزے سے اس کے تھن سے منہ لگا کر دودھ پی رہی تھی۔ جمال کی اچانک آنکھ کھل گئی۔ وہ حیرت سے یہ منظر دیکھنے لگا۔ اسے حیرت ہو رہی تھی کہ بکری اتنی خاموش کیوں ہے۔ جمال بغیر آخر پیدا کیے بلی کی جانب بڑھا اور ڈنڈا زور سے بلی پر دے مارا۔ بلی ڈنڈا لگنے پر چیخی۔ تیزی سے ڈنڈا لگتے ہی اس نے دیوار پر چھلانگ لگا دی۔ اس سے پہلے کہ وہ اس کے پاس جاتا وہ پڑوس میں اتر گئی۔ بلی کو زبردست چوٹ لگی تھی، پھر بھی بلی نے اتنی پھرتی دکھائی کہ جمال حیرت زدہ رہ گیا۔ وہ ضرور کوئی خاص بلی تھی۔ عام بلی اتنی زبردست چوٹ کھا کر زمین سے اٹھ نہیں سکتی۔ جمال حیرت میں ڈوبا بستر پر آ کر لیٹ گیا۔ معاملہ کچھ گڑبڑ لگ رہا ہے، جمال نے خود کلامی کی۔ اسے کچھ دیر ہوش رہا لیکن پھر آنکھ کھل گئی۔ دوپہر کے وقت جمال کو کھیت میں ابا کو کھانا دینے جانا تھا۔ جب وہ کھانا دے کر گھر کو لوٹ رہا تھا اس نے ایک سانپ کی پھنکار سنی۔ وہ چونکا، ادھر ادھر نظریں دوڑائی مگر کہیں بھی اسے سانپ نظر نہ آیا۔ اس نے اپنا وہم جان کر جیسے ہی آگے بڑھنا چاہا تو اس کی نظر سامنے درخت پر پڑ گئی۔ وہاں ایک کالا ناگ درخت کی شاخ سے لپٹا اسی کی جانب متوجہ تھا۔ ویسے بھی کھیتوں میں سانپوں کا نکلنا عام سی بات تھی۔ جمال نے اتنا موٹا سانپ اپنی زندگی میں کبھی نہ دیکھا تھا۔ اس نے سانپ کو دیکھ لیا تھا، اس لیے سانپ سے بچنا بھی ضروری تھا۔ ایک لمحے میں سانپ جمال کو ڈس سکتا تھا۔ وہ خاموشی سے آہستہ آہستہ الٹے قدموں پیچھے کی جانب سڑکنے لگا اور پھر وہ پلٹ کر وہاں سے بھاگ لیا۔ جمال نے دوسرے راستے سے گھر جانے کا پروگرام بنا لیا تھا۔ وہ اس بات سے بے خبر تھا کہ سانپ آگے بھی مل سکتا ہے۔ ابھی جمال کھیتوں سے نکل بھی نہیں پایا تھا کہ اچانک اسے سامنے وہی سانپ پھر نظر آیا۔ اس بار وہ زمین پر کنڈلی مارے بیٹھا پھن پھیلائے ہوئے تھا۔ ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ وہ ڈسنے کو تیار ہے، بس جمال کے اس کے نزدیک جانے کی دیر تھی۔
سام کو اپنے اتنا نزدیک دیکھ کر خوف سے جمال کے ماتھے پہ پسینہ آ گیا۔ اسے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ سام وہاں بھی پہنچ جائے گا۔ جمال نے گھبرا کر مخالف سمت دوڑ لگا دی۔ سام نے بھی اس کا پیچھا نہ چھوڑنے کا تہیہ کر لیا تھا، اس لیے وہ بھی تیزی سے رینگتا ہوا اس کے پیچھے ہی آ رہا تھا۔ جمال سام سے تیز نہیں دوڑ سکتا تھا، وہ بری طرح خوف زدہ تھا، اس کی سانسیں پھول گئی تھی۔ خوف کی حالت میں جمال سے زیادہ تیز دوڑا نہیں جا رہا تھا۔ جمال کسی بھی لمحے زمین پر گر پڑتا اور سام آسانی سے ڈس سکتا تھا۔ دوڑتے دوڑتے وہ ایک پتھر سے ٹھوکر کھا کر زمین پر گر پڑا۔ سانپ اس کے سر پر پہنچ گیا۔ جمال زمین پر لیٹا ہوا تھا اور سانپ رینگتے ہوئے اس کے پاس پہنچ کر زمین پر کنڈلی مار کر بیٹھ گیا۔ وہ پھن پھیلائے اس کی جانب دیکھ رہا تھا۔ جمال نے اپنی سانسیں روک لی تھی، وہ خود کو مردہ ظاہر کرنا چاہ رہا تھا۔ سانپ کچھ دیر اسے دیکھتا رہا اور پھر اس کے سینے پر کنڈلی مار کر بیٹھ گیا۔ موت اس کے بہت نزدیک آ گئی تھی۔ سانپ کے ڈھس لینے پر وہ گھر پہنچنے سے پہلے ہی راستے میں مر جاتا۔ سانپ اس کے سینے پر ضرور بیٹھا تھا لیکن ڈھس نہیں رہا تھا۔ اس بات پر جمال کو بڑی حیرت تھی کہ جب اس نے آمو کے کھیتوں سے اس کا پیچھا کیا ہے تو اسے ڈھس کیوں نہیں رہا۔ سانپ کی نظریں جمال کے چہرے کی طرف متوجہ تھی۔ وہ سانپ جمال کو انتہائی زہریلا اور خطرناک سانپ لگ رہا تھا۔ اس کا ڈسا پانی بھی نہیں مانگتا۔ اس سانپ سے مزاحمت کرنے کا ارادہ کر لیا۔ وہ کب تک اس حالت میں رہتا؟ ذرا سا ہلنے پر وہ جمال کو ڈس لیتا۔ جمال نے بغیر حرکت کیے ایک ہاتھ سے لکڑی اٹھائی اور سانپ کو مار دی۔ سانپ اس حملے کے لیے تیار نہیں تھا، اس لیے وہ جمال کے جسم پر سے زمین پر گر پڑا۔ جمال ایک جھٹکے سے اٹھا اور لکڑی کے وار سے سانپ کو مارنے کی کوشش کی، مگر سانپ اس سے زیادہ ہوشیار نکلا۔ وہ زمین پر اگی گھاس میں غائب ہو گیا۔ سانپ کے غائب ہو جانے پر جمال نے سکون کا سانس لیا۔ اچانک اس کی نظر سامنے سے آتے ہوئے پیش امام صاحب پر پڑی۔ انہوں نے جمال کو گھبرایا ہوا دیکھا تو وہ چونکے۔ کیا بات ہے جمال بیٹے، کیوں اتنے پریشان ہو؟ وہ جی ادھر ایک موٹا کالا سانپ، یہ سانپ کئی دن سے مجھے پریشان کر رہا ہے۔ یہ کہتے ہوئے جمال نے اپنے ساتھ گزرنے والے پراسرار واقعات سنا دیے۔ ایسا لگتا ہے کہ کوئی عصبی قوت ہے جو کہ تمہیں پریشان کر رہی ہے، اس کا علاج کرنا پڑے گا۔ تم کل عصر کی نماز کے بعد مجھ سے آ کر ملنا، پیش امام صاحب نے کہا۔ ٹھیک ہے، میں کل آ جاؤں گا، جمال نے کہا۔ دوسرے دن جب جمال پیش امام صاحب کے پاس جا رہا تھا، ایک گلی سے گزرتے ہوئے ایک گھر میں لگے درخت سے کوئی چیز اس کے گلے میں آ کر گری۔ جمال کی خوف کے مارے چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔ جمال کے گلے میں گرنے والی چیز ایک کالی سی رسی تھی۔ اس نے غصے سے کالی رسی کو ایک طرف پھینکا اور آگے بڑھ گیا۔ پیش امام صاحب اپنے آستانے پر موجود تھے۔ وہ جمال کو دیکھ کر مسکرائے۔ جمال بیٹے، میں نے پڑھائی کر کے معلوم کر لیا ہے تمہارے ساتھ یہ واقعات کیوں پیش آ رہے ہیں۔ مجھے ان عصبی قوتوں سے نجات تو مل جائے گی نا؟ ہاں، وہ بہت ضدی ہے، وہ تمہیں ڈرا ڈرا کر مارنا چاہتی ہے۔ میں یہ اندازہ لگا چکا ہوں کیونکہ اسے کئی بار ایسے موقع ملے وہ مجھے مارنا چاہتی تو مار سکتی تھی، مگر اس نے مارنے کی بجائے ڈرانے کو اہمیت دی۔ میں یہ نقش دے رہا ہوں، اسے پانی میں گھول کر پینا اور یہ دوسرا نقش اپنے جسم پر مسل کر جلا دینا۔ کل وہ تمہیں میرے پاس آنا ہے۔ پیش امام صاحب نے اسے 2 تعویذ دیے۔ جمال نے ان تعویذوں کو سنبھال کر جیب میں رکھا۔ گھر آ کر جمال نے ویسا ہی کیا جیسے اسے پیش امام صاحب نے کہا تھا۔ آدھی رات کے وقت جب جمال گہری نیند میں گیا تو اس نے دیکھا کہ وہ ایک صحرا تھا جو جمال پہلے خواب میں دیکھ چکا تھا۔ وہیں دوشیزہ اپنی بلی کے ساتھ جمال کو نظر آئی۔ اسے دیکھ کر جمال کو نہ جانے کیوں خوف محسوس ہوا۔ مجھے دیکھ کر تمہیں کیوں خوف آ رہا ہے؟ اس حسینہ نے پوچھا۔ یہ بات میری بھی سمجھ میں نہیں آ رہی کہ میں تمہیں دیکھ کر خوفزدہ کیوں ہو گیا ہوں، جمال نے کہا۔ تم نے کام ہی ایسا کیا ہے، میری بلی کو جو تم نے مارا ہے، جو بھی میری بلی کو مارتا ہے وہ پچھتاتا ہے، ڈر اور خوف میں مبتلا ہو کر دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ تم بھی اس طرح ڈرتے ڈرتے خوفزدہ ہوتے ہوئے اگلے جہان میں پہنچ جاؤ گے۔ اس دوشیزہ نے زوردار کہا لگایا۔ تم میرا بال بھی بیکا نہیں کر سکتی۔ پیش امام صاحب تمہیں ایسا سبق سکھائیں گے کہ زندگی بھر یاد رکھو گی۔ وہ میرا کیا بگاڑے گا؟ خود کو بچا لے، اس کے لیے یہی کافی ہوگا، دوشیزہ نے بھرپور کہا لگایا۔ ہنس لو چند دن، پھر تمہیں اندازہ ہو جائے گا کہ پیش امام صاحب کیا چیز ہیں۔
پتہ نہیں کتنے شریر جنات کو اپنے علم سے جلا کر بھسم کر چکے ہیں، پھر تم ان کے سامنے کچھ بھی نہیں ہو۔ کان کھول کر سن لے میں کیا کچھ کر سکتی ہوں، اس کا تجھے اندازہ نہیں۔ دیکھ جس بکری کا دودھ پینے پر تو نے میری معصوم بلی کو مارا ہے وہ کس طرح تڑپ رہی ہے، دوشیزہ نے کہا۔ جمال کی اچانک آنکھ کھل گئی۔ وہ کسی صحرا میں نہیں بلکہ اپنی چارپائی پر ہی تھا۔ اس کی بکری بری طرح سے تڑپ رہی تھی۔ وہ جیسے ہی بکری کے پاس گیا بکری نے جان دے دی۔ بکری کی حالت بتا رہی تھی کہ اسے کسی زہریلے جانور نے ڈس لیا ہے۔ دوشیزہ نے خواب میں ایک طرح سے جمال کو دھمکی دے دی تھی۔ صبح ہونے پر جمال پیش امام صاحب کے پاس پہنچا اور رات کا خواب اور بکری کے مرنے کے بارے میں بتایا۔ پیش امام صاحب اس کی بات سن کر سوچ میں پڑ گئے اور پھر کچھ سوچ کر بولے، وہ اس بات میں خوش نہیں کہ میں تمہارا علاج کروں۔ تم فکر نہ کرو، وہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گی، میں اسے دیکھ لوں گا۔ وہ مجھے یا میرے گھر والوں کو کسی قسم کا نقصان نہ پہنچائے۔ جمال نے کہا۔ میں نے کہا نا، وہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ میں چند کیلے دے رہا ہوں، انہیں اپنے گھر کے کونوں میں ٹھونک دینا، وہ تمہارے گھر میں داخل نہیں ہو سکے گی۔ پیش امام صاحب نے چند کیلے دیتے ہوئے کہا۔ جمال نے گھر آ کر وہ کیلے کونوں میں ٹھونک دی۔ اس نے اپنے گھر والوں کو اپنے ساتھ ہونے والے پر اسرار واقعات نہیں بتائے تھے، مگر اب کیل ٹھوکنے پر انہیں بتانا پڑ گیا کہ وہ کس مقصد کے تحت گھر میں کیلے ٹھونک رہا ہے۔ گھر والے بھی اس کے ساتھ بیتنے والے پر اسرار واقعے کو سن کر خوفزدہ ہو گئے تھے۔ وہ ابھی تک یہی سمجھ رہے تھے کہ بکری کو کسی زہریلے جانور نے کاٹ لیا تھا جس سے وہ مر گئی ہے۔ جمال نے انہیں تسلی دی کہ وہ گھبرائے نہیں، اس آصف کے بچاؤ کے لیے پیش امام صاحب پڑھائی کر رہے ہیں۔ عصر کا وقت تھا۔ جمال کھیتوں میں سے گزر رہا تھا کہ اسے پائل کی آواز سنائی دی۔ جب اس نے آواز کی سمت دیکھا تو ایک خوبصورت دوشیزہ اس کی طرف آتی دکھائی دی۔ اس نے گاؤں میں اس دوشیزہ کو پہلے کبھی نہ دیکھا تھا۔ وہ حیران تھا کہ یہ کون ہے اور اس کی طرف کیوں چلی آ رہی ہے۔ جمال، میں کب سے تمہارا انتظار کر رہی ہوں اور تم اب آ رہے ہو؟ وہ نزدیک آنے پر بولی۔ تم کون ہو؟ اس نے پوچھا۔ میں تمہیں بہت چاہتی ہوں، ہمت نہیں پڑتی تھی تم سے اظہار محبت کر سکوں۔ آج ہمت کر کے نہ صرف سامنے آئی ہوں اور تم سے اظہار محبت بھی کر دیا، وہ دوشیزہ بولی۔ تم ہو کون؟ میں تمہیں نہیں جانتا، جمال نے کہا۔ میں پاس کے گاؤں میں رہتی ہوں، ماسٹر دین محمد کی بیٹی ہوں، آؤ میرے ساتھ چلو، وہ جمال کا ہاتھ پکڑ کر بولی۔ مگر کہاں چلوں؟ ہم زیادہ دور نہیں جائیں گے، قریب ہی کھیت میں کچھ دیر وقت گزاریں گے، وہ دوشیزہ جمال کو اپنی طرف کھینچتے ہوئے بولی۔ جمال کی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کون ہے اور کیوں اس سے اظہار محبت کر کے اپنے ساتھ لے جانا چاہتی ہے۔ جمال اس کے ساتھ نہیں جانا چاہتا تھا، مگر وہ زبردستی لے کر جا رہی تھی۔ جمال کے دل میں اچانک گھبراہٹ ہوئی اور وہ اس دوشیزہ سے ہاتھ چھڑا کر بھاگ کھڑا ہوا۔ جب وہ کچھ ہی فاصلے تک پہنچا اور وہ اس کا پیچھا کرتے ہوئے گاؤں کے قریب آئی تو وہ چلائی، جمال تیری قسمت اچھی تھی جو کہ تو بچ گیا، ورنہ جو میرے جال میں پھنس جائے وہ ہمیشہ کے لیے اس جہان سے نکل جاتا ہے۔ دوشیزہ کی یہ بات سن کر جمال سمجھ گیا کہ یہ وہی ہے جو اسے نقصان پہنچانا چاہتی ہے۔ گاؤں میں پہنچ کر جمال نے پیش امام صاحب کے آستانے کا رخ کیا۔ اس کی پھولی ہوئی سانسیں دیکھ کر وہ سمجھ گئی ضرور جمال کے ساتھ کچھ ہوا ہے۔ کیا پھر کوئی سانپ کھیتوں میں مل گیا تھا؟ آج سانپ نہیں بلکہ وہ دوشیزہ خود مل گئی تھی۔ جمال نے پوری تفصیل بتائی تو بات یہاں تک پہنچ گئی، میں اس سے نبٹتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے پیش امام صاحب نے پانی کا برتن لے کر کچھ عمل شروع کیا۔ پیش امام صاحب کو یہ عمل کرتے ہوئے کچھ ہی وقت ہوا ہوگا کہ دو بھیانک شکل کی عورتیں ظاہر ہو گئی۔ تم کیوں جمال کو تنگ کر رہی ہو؟ پیش امام صاحب غصے سے بولے۔ ایک میری چھوٹی بہن ہے، مجھے اس سے بہت پیار ہے۔ جمال کی بکری کا دودھ میری بہن کو پسند آ گیا تھا۔ رات کے وقت بلی کی صورت میں جا کر بکری کا دودھ پی کر آنے لگی تھی۔ جمال میری بہن کا دشمن بن گیا۔ یہ میری بہن کو دودھ پینے نہیں دے رہا تھا، بلکہ اس نے میری بہن کو مارا بھی، اور یہ بات مجھے کسی طرح بھی گوارا نہیں کہ کوئی میری بہن کو مارے۔ اس سے پہلے کہ میں کئی انسانوں کو اسی بات پر موت کے گھاٹ اتار چکی ہوں کہ انہوں نے میری بہن کو بلی کے روپ میں مارا تھا۔ تم جمال کا پیچھا چھوڑ دو، ایسا ممکن نہیں۔ میں یہ فیصلہ کر چکی ہوں کہ جمال کو موت کے گھاٹ اتارنا ہے۔ پہلے میں اسے ڈرا ڈرا کر مارنا چاہتی تھی، لیکن تمہارے درمیان میں آ جانے پر اب جیسے ہی مجھے موقع ملا جمال کو جان سے مار دوں گی، وہ عورت غصے سے بولی۔
میں تمہیں آخری موقع دے رہا ہوں، اس کے بعد میں تمہیں جلا کر بسم کر دوں گا۔ پیش امام صاحب نے کہا، میں جو فیصلہ کرتی ہوں اس سے پیچھے نہیں ہٹتی۔ اچھا یہ بات ہے۔ یہ کہتے ہوئے پیش امام صاحب نے 2 مٹی کے پتلے نکالے اور ان پر کچھ پڑھ کر دم کیا اور ان دونوں پتلوں کو انگیٹھی کی دہکتی آگ میں ڈال دیا۔ پتلوں کا آگ میں گرنا تھا کہ ان دونوں بہنوں کے جسم میں آگ لگ گئی۔ وہ زور زور سے چیخنے چلانے لگی تھی، وہ توبہ کرنے لگی تھی۔ اب وقت گزر چکا ہے، میرے اختیار میں کچھ نہیں، اب تمہیں جلنا ہی پڑے گا۔ پیش امام صاحب نے کہا۔ کچھ دیر تک وہ دونوں عورتیں جل کر راکھ کے ڈھیر میں تبدیل ہو چکی تھی۔ جمال بیٹے، ان کی راکھ کو دریا میں بہا دو، تمہاری ان سے جان چھوٹ گئی ہے۔ پیش امام صاحب نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ جمال نے ساری راکھ ایک ہتھیلی میں لے جا کر دریا کے پانی میں بہا دی۔ اس کے بعد کسی نے بھی جمال کو تنگ نہیں کیا۔ اسے ہمیشہ کے لیے ان عصبی قوتوں سے نجات مل گئی تھی۔ جمال اور اس کے گھر والے اب خوش تھے کہ اب وہ عصبی قوتیں انہیں تنگ نہیں کریں گی۔